जान एपिसोड नंबर 6। होश आया तो मैं हॉस्पिटल के बेड पर थी और मेरे इर्द गिर्द परवेज़, फराज और रियाज भाई खड़े थे। मुझे आंखें खोलते देखकर परवेज़ भाई जल्दी से मेरे ऊपर झुकाए और बोले, शुक्र है तुम्हें होश आया, वरना तुमने तो हमें डरा कर ही रख दिया था। मैं कुछ भी ना कह सकी, बस खाली नज़रों से उन्हें देखती रही और अपने अस्पताल आने की वजह सोचती रही। और फिर जैसे ही सूरत हाल समझने के काबिल हुई, तब मुझे याद आया हम परवेज़ भाई की तरफ जा रहे थे कि अचानक धमाका हुआ था और फ़िरोज़ मुझे देखने आए थे। फिर क्या हुआ? भाईजान, अम्मा, अब्बा। मैंने उठने की कोशिश की। वो दोनों गाँव चले गए हैं। परवेज़ भाई ने मुझे दोबारा लिटाते हुए कहा। और और फ़िरोज़? मैंने ना चाहते हुए भी पूछ लिया। वो ज़ख्मी है और जनरल हॉस्पिटल में है, फराज भाई ने बताया। क्या वो ज़ख्मी है? मैंने फिर उठने की कोशिश की तो अचानक मुझे अपनी जिस्मानी हालत का एहसास हुआ। मैंने घबरा कर खुद को देखा, फिर सामने खड़े फराज, रियाज और परवेज भाई को। इस वक्त अपने घर की कोई औरत वहां नहीं थी जिससे मैं पूछती कि मेरा बच्चा कहाँ है, मुझे मेरे बच्चे का बताओ, उसका क्या हुआ, कि उसकी पैदाइश में तो अभी 1 माह बाकी था। परवेज भाई शायद मेरी कैफियत समझ गए थे। डॉक्टर जो थे उसके बाद अचानक ही कमरे से निकल गए और थोड़ी देर बाद जब वापस आए तो उनके हाथों में एक नन्हा सा वजूद था और साथ लेडी डॉक्टर और नर्स भी थीं। भाई बच्चा मुझे देते हुए कहा, आयशा, तुम्हारा मुन्ना मेहमान देखो तो कितना प्यारा है। और मैं शर्मा गई। भाईजान बच्चा मेरी गोद में डालकर बाहर निकल गए और उनके साथ फराज और रियाज भाई भी। मैंने गौर से अपने बेटे को देखा, बिल्कुल फेरोज की तरह था। मैंने झुककर उसे चूम लिया और इसी वक्त नर्स ने बच्चा मुझसे ले लिया। डॉक्टर ने कहा, बड़े ऑपरेशन के जरिए तुम्हारे बच्चे की जान बचाई गई है, अभी तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हें अभी मुकम्मल आराम की ज़रूरत है। मैं ठीक हूँ, मैंने जल्दी से कहा। तुम्हारे टांके लगे हुए हैं, उनके ठीक होने में अभी 15 रोज़ मजीद लगेंगे, डॉक्टर ने मुझे चेक करते हुए कहा। लेकिन डॉक्टर, मेरा बच्चा बेशक मुझे ना दे मगर इस कमरे में तो रखें, मैंने ममता के हाथों मजबूर होकर कहा। हाँ हाँ, यहीं तुम्हारे पास खाट में रहेगा। डॉक्टर ने डॉक्टर और नर्स ने बच्चा मेरे बेड के करीब रखे झूले में डाल दिया। फिर वो दोनों गई तो मैं बच्चे को देखते हुए फिरोज के बारे में सोचने लगी। क्या उनको इन लोगों ने बच्चे का बता दिया होगा? और वो कितना खुश हुए होंगे बेटे की खबर पाकर। लेकिन वो तो जख्मी है और मैंने भाईजान से ये तो पूछा ही नहीं कि क्या वो बहुत ज़्यादा जख्मी होंगे, वरना मुझे इस हालत में कभी अकेले ना छोड़ते। और अम्मा को देखो, वो भी मुझे इस हालत में अकेली छोड़कर गाँव चली गई। क्या सोच रही हो आयशा? परवेज भाई फिर चले आए। भाईजान, क्या वो बहुत ज्यादा जख्मी है? मैंने पूछ ही लिया कि दिल कुछ कुछ बेचैन होने लगा था। बहुत ज्यादा तो नहीं मगर दिमाग में चोट लगी है, इसीलिए एहतियात के तौर पर डॉक्टरों ने अभी उसको बेहोश कर रखा है, परवेज भाई ने मुन्ने को देखते हुए बताया। भाईजान, हुआ क्या था? मतलब ये हादसा कैसे हुआ? ये तो बताइए, हम तो ठीक ठाक आपकी तरफ आ रहे थे, बस अचानक ही धमाका हुआ और फिर मुझे कुछ होश ना रहा। तखरीबकारी बम ब्लास्ट हुआ था। तुम लोगों के साथ जो गाड़ी जा रही थी उस गाड़ी में सवार तो तमाम अफराद ही हलाक हो गए और आसपास जाने वाली गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। काफ़ी लोग जख्मी हुए और कुछ मर भी गए। भाईजान, अम्मा अब्बा तो ठीक रहे ना? मैंने जल्दी से पूछा। हाँ, वो ठीक हैं, परवेज भाई ने आहिस्ता से कहा। अम्मा को मेरा पता नहीं था कि मैं यहाँ हूँ, मैंने फिर पूछा। अम्मा अभी कल ही तुम्हें देख कर गई हैं, तुम्हारी भाभी जान की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। अम्मा अब्बा उसकी वजह से गाँव में हैं। और आप क्यों नहीं गए? आपको भी जाना चाहिए था, मैंने अज़रा की हालत का सोचते हुए कहा। मैं अपनी गुड़िया बहन की वजह से यहाँ हूँ, परवेज़ भाई मुस्कुराए। अब तो मैं ठीक हूँ, अब आप भी चले जाएं, मैंने मशवरा दिया। जो हुक्म, भाईजान ने कहा, फिर मुस्कुराकर मुन्ने को प्यार करते हुए चले गए। ताहम जाते हुए कह गए, फराज यहाँ तुम्हारे पास रहेगा और रियाज जनरल हॉस्पिटल में फिरोज के पास। भाईजान के जाने के बाद मैं बच्चे को देखने लगी। फिरोज ने कहा था कि आयशा, हम अपने बेटे का नाम अयाज रखेंगे। ये शायद मेरी अयाज से सबका मोहब्बत की वजह से कह रहे थे, मगर मैंने उनकी बात सुनकर कहा था, हम अपने बेटे का नाम अयाज नहीं कदीर रखेंगे। फिरोज चौंक कर मुझे देखने लगे तो मैंने कहा था, है तो हैरत की बात, लेकिन ये सच है कि मैं अयाज को भूल चुकी हूँ मगर कदीर को नहीं भूल सकी। वो बेगुनाह मेरा भाई
جو ماموں کی سفاکی کی وجہ سے پھانسی چڑھ گیا، میں اس کو نہیں بھول سکتی۔ میری آنکھیں پرنم ہو گئیں تو فیروز نے مجھے خود سے لگا لیا کہ قدیر کی موت کا سوگ میں نے بہن بن کر ہی منایا تھا، اور اب بھی وہ مجھے جب یاد آتا تھا تو میری آنکھیں نم ہو جاتی تھیں۔ ٹھیک ہے بھائی، ہم اپنے بیٹے کا نام قدیر ہی رکھیں گے، لیکن عائشہ اگر بیٹی ہوئی تو پھر؟ وہ شرارت بھرے لہجے میں مجھے کہہ رہے تھے، جانتے تھے میں بیٹا چاہتی ہوں، لیکن جب بھی بات کرتے مجھے تنگ کرنے کے لیے بیٹی کا کہتے۔ مجھے نہیں پتا، میں نے کہا تھا، لیکن اب میں واقعی ایک بیٹے کی ماں بن چکی تھی، صحت مند خوبصورت بیٹے کی۔ میں نے سرشاری سے سوچا اور آنکھیں بند کر لیں کہ اب فیروز ملیں گے تو بتاؤں گی، بلکہ پوچھوں گی، وہ آپ کی بیٹی کہاں رہ گئی؟ اور وہ یقیناً شرارت سے پھر یہی کہیں گے، بھائی میری بیٹی بھی اب اس کے بعد آ ہی جائے گی۔ مجھے ہوش میں آئے پورا ہفتہ ہو چکا تھا، اور پرویز بھائی کو بھی گاؤں گئے پورا ہفتہ ہی گزر گیا تھا۔ نہ وہ خود آئے تھے اور نہ ان کی اور عذرا کے بارے میں کوئی خبر آئی تھی۔ شاید عذرا کی حالت زیادہ ہی خراب تھی، جو اماں ابا اور چچی چچا میں سے کوئی بھی مجھے دیکھنے نہ آیا تھا۔ فراز بھائی البتہ میرے پاس ہی تھے۔ وہ دن میں 2-3 چکر فیروز کی طرف لگا آتے اور مجھے بتاتے، اب فیروز کی حالت بہتر ہے پہلے سے، اور وہ تمہارا اور بچے کا بہت پوچھتے ہیں، بلکہ دیکھنا چاہتے ہیں، مگر ڈاکٹروں کی طرف سے ابھی چونکہ انہیں اجازت نہیں ملی اس لیے مجبور ہیں۔ آپ خود بچہ لے جا کر انہیں دکھا لائیں۔ آخر ایک دن میں نے کہہ ہی دیا، ارے عائشہ چندہ، میں کہاں سنبھال سکوں گا تمہارے اس روئی کے گالے کو؟ فراز بھائی نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس دن فراز بھائی میرے پاس ہی تھے جب ڈاکٹر نے کہا اب یہ بالکل خطرے سے باہر ہیں اور گھر جا سکتی ہیں۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی، جبکہ فراز بھائی کچھ پریشان نظر آنے لگے تھے۔ میں تو یہ سوچ کر خوش تھی کہ اب خود اپنے بیٹے کو لے کر فیروز کے پاس جاؤں گی، اور پھر وہاں سے سیدھی گاؤں جاؤں گی، جہاں پرویز کو بھی گئے 15 دن ہو چکے تھے، اور جب ہی گاؤں سے مجھے دیکھنے کوئی نہ آیا تھا۔ اللہ کرے عذرا خیریت سے ہو، میں دعا مانگ رہی تھی۔ فراز بھائی گاڑی چلا رہے تھے اور میں اپنے بچے کو گود میں لیے پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ اچانک گاڑی ایک گھر کے سامنے رکی تو میں نے کہا، فراز بھائی یہ آپ کہاں لے آئے؟ میں پہلے ہاسپٹل جاؤں گی فیروز کو دیکھنے، بہت دن ہو گئے ہیں، وہ کیا سوچتے ہوں گے کہ میں اچھی ہونے کے باوجود ان کو دیکھنے نہ آئی، اور پھر وہ منے کو بھی تو دیکھیں گے۔ یہ پرویز نے گھر لے لیا ہے، ہاسپٹل یہاں سے تھوڑا ہی دور ہے، یہ غازی روڈ ہے نا۔ فراز بھائی بے ربط جملے کہتے ہوئے گاڑی سے نکل کر سامان نکالنے لگے، جبکہ میں اپنے بیٹے کو اٹھا کر گھر میں داخل ہو گئی۔ سامنے ہی پرویز بھائی کمرے سے نکل رہے تھے، مجھے دیکھ کر جلدی سے میرے قریب آئے اور مجھے گلے سے لگاتے ہوئے منے کو مجھ سے لے لیا۔ بھائی جان، عذرا بھابھی کیسی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ خود ہی دیکھ لو، کہتے ہوئے بھائی جان مجھے اندر کمرے میں لے گئے، اور وہاں عذرا بھی تھی، مجھے دیکھ کر بے ساختہ گلے سے لگ کر رونے لگی۔ میں نے حیران ہو کر اسے دیکھا تو بھائی جان نے کہا، عذرا یہ کیا حماقت ہے، وہ بیماری سے اٹھ کر آئی ہے۔ عذرا بھائی جان کی بات سن کر آنسو پونچھتی ہوئی الگ ہٹ گئی۔ تب تک فراز بھائی بھی اندر آ گئے تھے۔ میں نے ایک نظر کمرے پر ڈالی، پھر بھائی جان سے پوچھا، بھائی جان آپ لوگوں نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ خدا نے میرے بھائی کو کیا دیا ہے؟ بھائی جان نے میری بات سن کر مننے کو پیار کرتے ہوئے کہا، خدا نے تمہارے بھائی کو مردہ بیٹا دیا تھا۔ کیا؟ میں نے عذرا کو دیکھا، وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا کر روتے ہوئے باہر چلی گئی۔ میں ہمارے دکھ کے کچھ دیر اپنے مننے کو دیکھتی رہی، پھر اسے بھائی جان سے لے کر باہر آئی اور عذرا کی گود میں ڈال کر کہا، عذرا روتی کیوں ہو، یہ بھی تو تمہارا ہی بیٹا ہے۔ ہاں یہ بھی تو میرا ہی بیٹا ہے۔ عذرا مننے کو چومنے لگی تو میں نے کہا، بھائی جان اب میں ان کو دیکھنے چلوں گی، آج نہیں کل، ٹھیک ہے؟ کہہ کر پرویز بھائی چلے گئے، جبکہ میں عذرا کے پاس بیٹھی اس کے زرد چہرے کو دیکھتی رہی۔ وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ میں عذرا سے بہت کچھ پوچھنا چاہتی تھی، مگر وہ بھائی جان کے جاتے ہی منا میری گود میں ڈال کر مجھے آرام کرنے کا کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، اور اس کی حالت دیکھتے ہوئے میں نے بھی کچھ بھی نہ پوچھا۔ اگلے روز میں نے تیار ہو کر بھائی سے کہا، چلیے آج فیروز کے پاس، عائشہ ایک بہت ضروری کام ہے، اگر شام کو جلدی آ گیا تو چلیں گے۔ کہتے ہوئے پرویز بھائی گھر سے باہر نکل گئے۔ میں نے عذرا کو دیکھا اور پوچھا، یہ بھائی جان کہاں مصروف رہتے ہیں؟ خود ہی پوچھ لیا ہوتا، عذرا نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ خیر خود بھی پوچھ لوں گی، ویسے ابا وہاں گاؤں میں کیا کر رہے ہیں؟ پہلے تو تمہاری وجہ سے نہیں آتے تھے، اب تو تم بھی یہاں ہو۔ مجھے اپنے نظر انداز کی جانے پر غصہ آنے لگا تو ہر ایک کی بھرپور توجہ اپنے لیے چاہتی تھی،
اور اماں تو پھر میری ماں تھیں، ان کا نہ آنا مجھے زیادہ دکھ دے رہا تھا۔ وہ اصل میں اماں کی طبیعت بھی ذرا ٹھیک نہیں رہتی، عذرا نے بتایا۔ اچھا، لیکن چچی بھی نہیں آئیں کیا؟ ان کو بھی نہیں بتایا آپ سب نے اس حادثے کے بارے میں؟ نہیں، ان کو کچھ بھی نہیں بتانے دیا پرویز نے۔ عذرا نہ جانے کیوں رونے لگی، پھر اٹھ کر اندر چلی گئی اور دروازہ بند کر لیا، اور میں فیروز کا سوچنے لگی۔ مجھے بھائی جان پر غصہ آ رہا تھا، کیا ان کا کام فیروز سے زیادہ ضروری تھا؟ پورا ایک ہفتہ بھائی جان نے ٹال مٹول کی نظر کیا اور اس دن میں پھٹ پڑی۔ بھائی جان، آخر آپ مجھے ان کے پاس لے کیوں نہیں جاتے؟ روز آپ نئے نئے بہانے کرتے ہیں۔ آج میں ہر حال میں جاؤں گی، اگر آج آپ نہ لے کر گئے تو میں خود چلی جاؤں گی، میں خود تلاش کر لوں گی ان کو۔ عائشہ، فیروز کی حالت زیادہ اچھی نہیں ہے، میں چاہتا ہوں وہ ذرا… پرویز بھائی نہ جانے اور کیا چاہتے تھے کہ عذرا اندر سے بھاگتی ہوئی آئی اور چلا کر کہا، کب تک بہانے بازی کریں گے؟ کب تک جھوٹ بولیں گے؟ سیدھی طرح کیوں نہیں بتا دیتے اس کو کہ ابا اور اماں اور فیروز بھائی اب اس دنیا میں نہیں رہے، مر چکے ہیں وہ تینوں۔ ہاں، مر چکے ہیں وہ تینوں۔ عذرا پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بولی۔ عذرا، کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے تڑپ کر کہا، یوں لگا جیسے کسی نے میرے سر پر ایٹم بم مار دیا ہو۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں، اس ایکسیڈنٹ میں میرا بھائی اور تمہارے اماں ابا ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ… عذرا… پرویز بھائی نے ایک زور کا ہاتھ اس کے منہ پر رسید کیا۔ میں نے تمہیں چپ رہنے کے لیے کہا تھا، میری بات کا کچھ اثر نہیں تم پر؟ یاد رکھو، اگر پھر کبھی کوئی بکواس کی تو تمہیں آزاد کر کے تمہارے ماں باپ کے گھر بھیج دوں گا، کیونکہ میں جس عورت سے بھی نکاح کروں گا وہ میری بیوی بن جائے گی، مگر اماں ابا کے بعد اب بہن میری یہی ہے، اور بہن مجھے نہیں ملے گی، وہ سرد لہجے میں کہہ رہے تھے۔ پرویز بھائی کے الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا جو کسی نے میرے کانوں میں انڈیل دیا تھا؟ میں نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر پرویز بھائی کو دیکھا۔ کیا یہ سچ ہے؟ میں نے پھر پوچھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کیونکہ خود مجھے بھی اب یقین آ گیا تھا کہ یہ سچ ہے۔ اگر یہ سچ نہ ہوتا تو اس وقت جب میں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھی، فیروز ایسی حالت میں بھی مجھ سے دور نہ جاتے، کبھی مجھے اکیلا نہ چھوڑتے۔ میری اماں ابا، ہائے وہ دنیا کی سب سے پیاری ہستیاں، وہ بھی چلی گئیں اور میں ان کو آخری بار دیکھ بھی نہ سکی۔ میری آنکھوں سے پانی بارش کی شکل میں گرنے لگا، مگر منہ سے میں نے کچھ نہ کہا، کوئی بین کوئی شور کچھ نہ کیا، میں بس چپ چاپ روتی رہی، کیونکہ دکھ سہتے سہتے میں سمجھ گئی تھی کہ بس وہی لمحہ قیامت کا ہوتا ہے، جب وہ آتی ہے پھر آہستہ آہستہ بندہ خود کو سنبھال ہی لیتا ہے۔ پرویز بھائی جنہوں نے مجھے گلے سے لگا رکھا تھا خود بھی رونے لگے تھے، اور روتے روتے میں نے ایک بار پھر بے یقینی سے پوچھا، بھائی جان، کیا واقعی وہ سب، میری اماں ابا اور وہ سب مر گئے؟ وہ سب مجھے اکیلا چھوڑ کر مر گئے؟ اب میں اکیلی جی کر کیا کروں گی؟ عائشہ، ماں باپ میرے مرے ہیں، تمہارے نہیں، تمہارا باپ تو میں ہوں، تمہاری ماں تو میں ہوں، میرے ہوتے ہوئے تم اکیلی نہیں ہو سکتی، تمہارے لیے تو میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں۔ وہ میرا سر سینے سے لگائے کہہ رہے تھے، بھائی جان، وہ بھی تو چلے گئے، وہ تو کہتے تھے عائشہ تمہاری ایک پل کی جدائی بھی مجھے گوارا نہیں، اور اب… میں چپ ہو کر مننے کو دیکھنے لگی جو رونے لگا تھا۔ بھائی جان نے اس کو اٹھا کر میری گود میں ڈالا اور کہا، فیروز گیا کب ہے عائشہ؟ وہ تو مننے کی شکل میں تمہارے پاس ہے۔ ہاں، وہ نہیں تو کیا، ان کی نشانی تو ہے۔ میں نے مننے کو بھیج لیا کہ فیروز کے بعد فیروز کی نشانی ہی میرے لیے سب کچھ تھی، اور یہ کچھ کم تو نہ تھا۔ اگلی صبح میں عذرا اور بھائی جان کے ساتھ گاؤں جا رہی تھی، وہی راستے تھے جن پر چل کر میں فیروز کے ساتھ لاہور آئی تھی، اور اب وہ اکیلا مجھ سے پہلے چلا گیا تھا اور میں اب جا رہی تھی۔ بھائی جان مجھے سب سے پہلے قبرستان ہی لے گئے تھے، 3 تازہ قبریں میرے پیاروں کی وہاں موجود تھیں۔ میں نے جھک کر ایک ایک قبر کو چوما، فاتحہ پڑھی اور بیٹھی روتی رہی اور سوچتی رہی، آخر یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ میری ہی خوشی ہر دفعہ کیوں برباد ہوتی ہے؟ ابھی تو میں جی بھر کر مسکرائی بھی نہ تھی کہ تقدیر نے پھر میرے لبوں پر ہمیشہ کے لیے تالے لگا دیے تھے۔ تقدیر کو میرے معصوم بچے پر بھی رحم نہ آیا اور اس کو باپ کے سائے سے محروم کر دیا۔ تاہم اب مجھے صبر سے کام لینا ہے، یہ دکھ تو شاید زندگی بھر کا ساتھ ہے، اس میں دوسروں کو پریشان کرنے کا کیا فائدہ؟ اور پھر چچا اگر مجھے دیکھنے نہیں آئے تو ضرور مجھ سے خفا ہوں گے کہ آخر ان کا جوان بیٹا مر گیا تھا۔ اب تو وہ مجھے منحوس سمجھتے ہوں گے، جس کی وجہ سے پہلے ایاز اپنی جان سے گیا اور اب فیروز۔
یہ فیروز کا دکھ تو بہت بھاری لگتا ہے، کیسے اٹھا پاؤں گی میں؟ میں انہی سوچوں میں گم بیٹھی تھی۔ بھائی جان نے مجھے اٹھایا اور چچا کے گھر لے گئے۔ ہم گھر میں داخل ہوئے تو چچی برآمدے میں بچھی چادر پر چند دوسری عورتوں کے ساتھ پڑھ رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کر بھی وہ بیٹھی پڑھتی رہیں۔ میں ان سے مل کر اپنا دکھ ہلکا کرنے کو آگے بڑھی تو چچی نے ہاتھ اٹھا کر کہا، وہیں رہو منحوس، اپنے ماموں کے گھر کو اجاڑ دیا اور اب میرے فیروز کو کھا گئی۔ ڈائن، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، میں تمہاری یہ شکل دیکھنا بھی نہیں چاہتی۔ ہائے میرا جوان بیٹا، 1 منٹ نہ لگا اس کو مرتے ہوئے۔ ہائے میں کیسے زندہ ہوں، میرا جگر پھٹ گیا، میرا دل ویران کر گیا۔ چچی رو رو کر بین کرنے لگیں اور میں گمسم سی کھڑی ان کو دیکھتی رہی کہ ان کا جگر ہی پھٹا تھا۔ کیا میرا جگر نہیں پھٹا تھا؟ میرا گھر نہیں برباد ہوا تھا؟ آباد ہوتے ہوتے میں ایک بار پھر اجڑی تھی۔ ان سب کو اپنے دکھوں کا خیال تھا، حالانکہ یہ دکھ تو میرا بھی تھا۔ آؤ عائشہ، پرویز بھائی چچی کی بات سن کر بولے۔ تبھی چچا دوسرے لوگ بھی آ گئے۔ چچا نے مجھے گلے سے لگا کر پیار کیا اور تسلی دی۔ یہی زندگی ہے، مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا، ہمت سے کام لو۔ اگر تم نے ہمت ہار دی تو فیروز کی اس نشانی کو بھلا کون سنبھالے گا؟ اور میں اتنا پیار پا کر روئے گئی۔ فیاض، ریاض اور فراز بھائی نے بھی حوصلہ دیا، بھابھیوں نے بھی پیار کیا، مگر چچی اور فیروز کی دوسری 2 بہنوں نے مجھ سے نہ تو بات کی اور نہ ہی ملیں۔ انہوں نے تو فیروز کی نشانی کو بھی دیکھنا گوارا نہ کیا تھا۔ بھلا میری وجہ سے اس معصوم سے دشمنی کیسی؟ 1 ہفتہ فیروز اور اماں ابا کا چہلم تھا۔ چہلم میں شامل ہونے کے بعد میں بھائی جان اور عذرا کے ساتھ لاہور آئی۔ میں تو اماں ابا والے گھر میں عدت پوری کرنا چاہتی تھی، مگر بھائی جان مجھے اکیلا چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے اپنے ساتھ لے آئے۔ حالانکہ وہاں نوری اور کشور بھی تھیں میری خدمت اور دیکھ بھال کے لیے، مگر مجھے بھائی جان کی بات ماننا پڑی۔ لاہور آ کر زندگی سست رفتاری سے گزرنے لگی تھی۔ عدت کی وجہ سے کہیں آ جا بھی نہیں سکتی تھی۔ سارا وقت گھر میں روتے ہوئے یا پھر مننے کو سنوارتے ہوئے گزرتا۔ گاؤں سے آنے کے بعد میں نے مننے کی پیدائش پر پرچی بنوانے کے لیے بھائی جان سے کہا تو انہوں نے مجھ سے نام پوچھا اور میں نے کہا بھائی جان فیروز، اور میں نے سوچا تھا کہ ہم اپنے بیٹے کا نام قدیر رکھیں گے۔ اب وہ تو نہیں رہے، مگر نام قدیر ہی۔ نہیں، میں اس کا نام قدیر نہیں رکھنے دوں گی، پاس بیٹھی عذرا نے غصے سے کہا۔ عذرا تم تو چپ ہی رہو، بھائی جان نے ڈانٹ کر کہا۔ کیوں چپ رہوں؟ یہ میرے بھائی کی اولاد ہے، میرا بھی حق ہے اس بچے پر۔ قدیر تو وہ منحوس انسان ہے جس کی وجہ سے ایاز کی جان گئی، اور اب میرے بھائی کی بھی۔ میں اس کا نام بکواس بند کرو عذرا، اگر اس گھر میں رہنا چاہتی ہو، بھائی جان نے سخت لہجے میں کہا تو عذرا روتے ہوئے اٹھ کر چلی گئی۔ بھائی جان آپ عذرا سے پوچھ لیں، وہ جو نام رکھنا چاہتی ہے وہی۔ کوئی ضرورت نہیں عذرا سے پوچھنے کی، نام قدیر ہی رہے گا۔ بھائی جان یہ کہہ کر باہر نکل گئے اور میں گود میں لیٹے قدیر کو دیکھنے لگی۔ عدت کے بعد زندگی میں تھوڑی سی تبدیلی آئی تھی، وہ یہ کہ بھائی جان شام کو مجھے گھمانے لے جاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ وقت ہر زخم کا مرہم ہے، مگر نہیں، میرے ساتھ ہرگز ایسا نہ تھا۔ گو کہ میری آنکھیں اب خشک ہی رہتی تھیں، مگر صرف عذرا اور بھائی جان کے سامنے، ورنہ رات کی تنہائی میں تو میں جی بھر کر رویا کرتی تھی۔ عذرا کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک ہی تھا، تاہم کبھی کبھار وہ تلخ ہو جاتی تھی، مگر ایسا بہت کم ہوتا تھا۔ زیادہ تر وہ ٹھیک ہی رہتی، اور قدیر کے زیادہ تر کام وہی کیا کرتی تھی، مجھ سے زیادہ قدیر کی دیکھ بھال کرتی تھی، جبکہ میں تو اپنے آنے والے وقت کے بارے میں سوچا کرتی تھی، کیسے کٹے گی یہ لمبی زندگی، مستقبل کیا ہوگا میرا۔ کبھی کبھی جی چاہتا قدیر کو عذرا کے حوالے کر کے خودکشی کر لوں، مگر عذرا پھر امید سے تھی۔ اپنا بچہ ہونے کے بعد کون کسی کے بچے کو پیار دیتا ہے، خواہ بھائی کی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ عذرا نے ایک بار پھر مردہ بیٹے کو جنم دیا تھا، اور بھائی جان نے یہ بتایا کہ عذرا کی حالت بھی کافی خراب ہے۔ میں ہاسپٹل جانا چاہتی تھی، مگر بھائی جان نے روک دیا اور کہا کوئی ضرورت نہیں، 3 دن بعد وہ گھر آ جائے گی تو پھر دیکھ لینا۔ اور جب عذرا گھر آئی تو اس کا رویہ کافی بدلا ہوا تھا، مجھ سے سیدھے منہ بات ہی نہ کی۔ گاؤں سے سب لوگ آئے تھے، مگر مجھ سے چچی اور عذرا کی دونوں بڑی بہنوں نے بات نہ کی تھی۔ سارا دن رہ کر وہ سب چلے گئے تھے، اور اب گھر میں عذرا ہوتی تھی۔ میں اپنے بیٹے کے ساتھ جو اب پاؤں پاؤں چلنے لگا تھا اور ایک آدھ بات بھی کرنے لگا تھا، اس کو دیکھ کر میں اپنا ہر دکھ بھول جایا کرتی تھی، بلکہ بھول چکی تھی۔ اچانک ایک دن قدیر بیمار پڑ گیا، اس کو سردی لگ گئی تھی۔ میں تو ویسے راتوں کو جاگ جاگ کر اس کا خیال رکھتی تھی، مگر پھر بھی کچھ لاپرواہی ہو گئی اور قدیر بیمار ہو گیا۔
میں پریشان تھی اور مجھ سے زیادہ عذرا اور بھائی جان پریشان تھے، مگر مجھے تسلی دیتے ہوئے وہ خود ہی قدیر کو ہاسپٹل لے گئے۔ ان کے جانے کے بعد ہماری ساتھ والی پڑوسن آ گئیں اور عذرا اداس سی اپنے کمرے میں بند تھی، جبکہ میں باہر صحن میں بیٹھی تھی۔ کیونکہ عذرا اب مجھ سے کم ہی بات کرتی تھی، گو کہ اس نے مجھ سے کوئی غلط بات نہ کی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں نہ جانے کیا ہوتا تھا کہ میں خود بھی بات کرنے کی جرت نہ کر پاتی۔ تاہم قدیر کو وہ مجھ سے بھی زیادہ پیار کرتی تھی، شاید اس لیے کہ وہ اس کے بھائی کی اولاد تھا۔ پڑوسن مجھ سے ایک دو باتیں کرنے کے بعد اندر عذرا کے پاس چلی گئی، جبکہ میں قدیر کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ بھائی جان صبح کے گئے ہوئے تھے اور ابھی تک نہ آئے تھے، پتہ نہیں قدیر کیسا تھا۔ اچانک میں اندر آئی تو پڑوسن کی آواز سن کر چونک پڑی۔ تم اس کو بتا کیوں نہیں دیتی؟ وہ اونچی آواز میں کہہ رہی تھی۔ کب تک یوں ہی دکھ سہتی رہوگی؟ صاف صاف بتا دو۔ اگر میں نے اس کو کچھ بھی بتایا تو پھر میرا اپنا گھر برباد ہو جائے گا، میرا اس گھر میں رہنا ناممکن ہو جائے گا۔ میں کیا کروں؟ ایسا کیا کروں کہ میری خوشی بھی مجھے مل جائے اور میرا گھر بھی برباد نہ ہو؟ عذرا کہہ رہی تھی۔ ہائے، پرویز نے کس بے رحمی سے کہہ دیا تھا خدا نے مجھے مردہ بیٹا دیا ہے، اور آخر خدا نے مجھے زندہ بیٹے کے بعد مردہ بیٹا بھی دے دیا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا میں اس کا کیا کروں۔ منے کی طبیعت آج بہت خراب ہے، اگر وہ اس منحوس کے پاس رہا تو شاید وہ بھی۔ عذرا بات ادھوری چھوڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارے تمہیں لحاظ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پرویز کا ڈر ہے تو عائشہ سے میں بات کر لیتی ہوں، اس کو بتا دیتی ہوں کہ تم جیسی منحوس اس قابل نہیں تھی کہ خدا تمہیں بیٹے جیسی نعمت سے نوازتا۔ جب شوہر تمہارے مقدر میں نہیں تو پھر بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ مہربانی کرو اور جس کا بیٹا ہے اس کے حوالے کر دو، پڑوسن زہریلے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ میں نے حیران ہو کر سوچا، یہ عذرا کیا کہہ رہی ہے کہ خدا نے مجھے زندہ بیٹے کے بعد مردہ بیٹا بھی دے دیا؟ اگر خدا نے پہلے اس کو زندہ بیٹا دیا تھا تو پھر وہ ہے کہاں؟ پھر مجھے پڑوسن کی بات یاد آئی کہ اگر شوہر تمہارے مقدر میں نہیں تو بیٹا کیسے ہو سکتا تھا؟ دفتن میرے ذہن میں چھناکا ہوا، کہیں قدیر ہی تو عذرا کا پہلا بیٹا نہیں ہو سکتا؟ میرا بیٹا حادثے کی نظر ہو گیا ہو، ویسے بھی اس کی پیدائش میں ابھی پورا 1 ماہ باقی تھا، اور یہ قدیر جب پہلی بار میرے سامنے لایا گیا تھا تو 8 ماہ کا تو نہیں لگتا تھا۔ تو کیا میرا بچہ؟ نہیں، میرا بچہ نہیں مر سکتا، فیروز کی نشانی نہیں مر سکتی۔ میں اٹھ کر تیزی سے عذرا کے کمرے میں آئی تو وہ رو رہی تھی، مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ عذرا، کیا یہ سچ ہے کہ قدیر تمہارا بیٹا ہے؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ عذرا نے پہلے حیران ہو کر مجھے دیکھا، پھر سر جھکا لیا، بولی کچھ نہیں۔ عذرا مجھے بتاؤ سچ کیا ہے؟ میں نے چیخ کر پوچھا کہ میرے اندر ایک آگ سے جل اٹھی تھی۔ سچ؟ اس نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ سچ یہ ہے کہ تم ایک منحوس عورت ہو، پہلے تمہاری وجہ سے ایاز کی جان گئی، پھر ابا، اماں اور میرے فیروز بھائی کی جان بھی تم نے لے لی۔ میں نے تم سے بچے کا پوچھا ہے عذرا، میرا بچہ۔ میں نے پھر چیخ کر کہا۔ تمہارا بچہ نہیں، میرے بھائی کا بچہ کہو، وہ بھی تمہاری نحوست کی نظر ہو گیا، اور اب تم مننے کی جان بھی لے کر رہو گی۔ تم ڈائن ہو، انسانوں کو کھانے والی، تم نے سب کو کھا لیا۔ عذرا بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئی، ساری کہانی اس نے روتے گھورتے بیان کر دی۔ اس نے بتایا، ایاز کے مرنے کے بعد جب میری حالت نہیں سنبھلتی تھی تو ابا نے فیروز کے لیے میرے رشتے کی بات خود چچا سے کی تھی۔ یہ بات انہوں نے گھر کی بجائے باغ میں چچا سے کی تھی، اور چچا نے بھائی کی محبت میں فوراً ہاں کر دی کہ میری حالت ان سے بھی نہ دیکھی جاتی تھی، اور وہ خود بھی بھائی کو مشورہ دینے والے تھے کہ عائشہ کی بیماری کا صحیح علاج یہی ہے کہ اس کی شادی کر دی جائے، لیکن بھاوج کی طرف سے چپ تھے۔ لیکن اب جب بھائی نے خود بات کی تو انہوں نے ہاں کر دی۔ لیکن جب اس بات کا ذکر انہوں نے چچی سے کیا تو چچی نے کہا، وہ منحوس لڑکی ہے جو شادی سے پہلے ہی دلہا کو کھا گئی، میں اپنے بیٹے کی شادی اس چڑیل سے ہرگز نہ کروں گی۔ لیکن پہلے تو وہ تمہیں بہت پسند تھی، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہاری خواہش پوری ہو رہی ہے عائشہ کو فیروز کی دلہن بنانے کی۔ چچا نے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ پہلے کی بات اور تھی، اب کی اور ہے، اب میں اس رشتے پر خوش نہیں ہوں۔ آپ جا کر صاف انکار کر دیں اور کہہ دیں کہ یہ بات اب ناممکن ہے، چچی نے گویا فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ میں لالا سے ہاں کر چکا ہوں، اب انکار نہیں کر سکتا، چچا نے آرام سے سمجھایا۔ تو میں خود جا کر مجیدہ سے انکار کر دوں گی، اور پھر مجیدہ کا ایک ہی تو بھائی نہیں، دوسرے بھائیوں کی بھی تو اولاد ہے، ان کو دے عائشہ کا رشتہ، کہ بیٹی وہ اپنے میکے میں دینا چاہتی تھی۔ مرا تو صرف ایاز ہے، باقی سب تو زندہ ہیں۔ فضول باتیں نہ کرو، عائشہ کا رشتہ تو اب فیروز سے ہو چکا،
اگر تم نے بھابھی سے کچھ بکواس کی تو یہ تمہارے حق میں اچھا نہ ہوگا۔ چچا نے غصہ بھرے لہجے میں کہا۔ اچھا ہو یا برا یہ رشتہ نہیں ہوگا، چاہے تو مجھے گھر سے نکال دو۔ چچی نے بھی غصے سے چیخ کر کہا۔ کیا ہوا ماں، کس بات پر گھر چھوڑ رہی ہو؟ فیروز اچانک ہی آیا تھا۔ تمہارے باپ کی وجہ سے، کہتا ہے اس منحوس سے اب تمہاری شادی کرے گا، میرے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہوگا۔ اماں آپے سے باہر ہوتے ہوئے بولی تھی۔ آپ کا مطلب ہے عائشہ سے؟ فیروز بھائی نے جلدی سے پوچھا۔ ہاں ہاں، وہی منحوس جو شادی سے پہلے ہی ہونے والے شوہر کو کھا گئی۔ چچی بولتی رہیں جبکہ فیروز چپ چاپ کھڑے کچھ سوچ رہے تھے کہ آخر خدا نے ان کی سن ہی لی۔ وہ فی الحال خود شادی کی بات کرنا نہیں چاہتے تھے، مگر اب جب اماں سے پتہ چلا تو ایک خوشی تھی جو ان کے پورے وجود میں پھیل گئی تھی۔ ارے بیٹا تو خود انکار کر دے، پھر پتہ چلے گا تیرے باپ کو۔ میری تو یہ سنتے ہی نہیں، پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں نا مجھے، وہ غصے سے کہہ رہی تھی۔ امی ابا نے جو بھی کیا ہے ٹھیک کیا ہے، میں عائشہ سے شادی ضرور کروں گا۔ جو بھی ہوا اس میں اس بیچاری کا کیا قصور؟ اور پھر ذرا سوچیں، اگر ہم اپنے ہو کر اس کے بارے میں ایسا سوچیں گے تو باہر والے کیا کیا نہ کہیں گے۔ وہ ماں کو سمجھاتے ہوئے بولے۔ خوش رہو بیٹا۔ چچا نے اٹھ کر بیٹے کو پیار کیا اور چچی پر ایک نظر ڈال کر باہر نکل گئے، جبکہ فیروز ماں کے قریب بیٹھ گئی۔ پھر پوچھا، امی آپ کو تو بہت محبت تھی عائشہ سے، اب اچانک کیا ہوا؟ پہلے کی بات اور تھی، اب بھی وہی بات ہے امی، آپ شادی سے انکار نہ کریں، مجھے عائشہ سے محبت ہے اور اس کی وجہ سے میں اب تک شادی نہیں کرتا تھا، یہ بات صرف آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ بھی اس لیے کہ اگر آپ نے انکار کیا تو پھر ساری زندگی میری شادی کو ترسیں گی، بہتر یہی ہے آپ ابا کے ساتھ رشتے کے لیے چلی جائیں یا پھر ہمیشہ کے لیے میری شادی کو بھول جائیں۔ آخر میں انہوں نے دھمکی والے لہجے میں کہا اور چچی مان گئی۔ یوں میری شادی فیروز سے ہو گئی، اور اس دن جب ہم ابا اور اماں کو پرویز بھائی کی طرف چھوڑنے جا رہے تھے، ہمارے ساتھ گزرنے والی گاڑی میں بم بلاسٹ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں اماں ابا نے تو موقع پر ہی دم توڑ دیا تھا۔ میں بے ہوش ہو گئی تھی، جبکہ شدید زخمی ہونے کے باوجود فیروز ہوش میں تھے میری وجہ سے، لیکن مجھے سروسز ہاسپٹل لے کر گئے تو فیروز کی دماغی چوٹوں کی وجہ سے اس کو جنرل ہاسپٹل بھیج دیا گیا۔ اسی وقت فون پر پرویز نے گنڈا سنگھ تھانے اپنے ایک انسپیکٹر دوست کو گھر اطلاع کرنے کے لیے کہا تھا، اور 2 گھنٹے بعد ہی وہ سب آ چکے تھے۔ تب فیروز بھی جانے کی تیاری کر چکے تھے۔ جیسے ہی چچی اس پر جھکیں، فیروز نے کہا، امی میرے حصے کی زمین عائشہ کو دیجیے گا، اور امی عائشہ کو کچھ مت کہیے گا، میرے بچے کا خیال۔ وہ بات ادھوری مگر مفہوم پورا سمجھا کر چلے گئے۔ جاتے ہوئے بھی ان کو یہ خیال تھا کہ ان کی موت کے بعد چچی مجھ سے نفرت نہ کرنے لگے۔ فیروز کی موت کے بعد وہ سب روتے ہوئے میری طرف آئے تھے کہ میں ابھی زندہ تھی، لیکن میری اپنی حالت بھی بہت خراب تھی، مجھے ایمرجنسی میں رکھا گیا تھا۔ جب سب لوگ میری طرف آئے تو ڈاکٹر نے سب کے سامنے کہا تھا، دونوں میں سے صرف ایک کی جان بچ سکتی ہے، اب اس کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو زچہ چاہیے یا بچہ۔ کسی کے بولنے سے پہلے ہی چچی نے کہا تھا، ڈاکٹر اس میں فیصلہ کرنے والی کیا بات ہے؟ میرا بیٹا اس بچے کا باپ مر چکا ہے، مجھے اس کی نشانی، اس کا وارث یعنی اس کا بچہ چاہیے، مجھے اپنے بیٹے کا نام لیوا چاہیے۔ چچی جان سوچ سمجھ کر بات کریں۔ بھائی جان جو اماں ابا کی موت سے نڈھال ہو رہے تھے تلخ لہجے میں بولے تھے، میری ایک ہی بہن ہے ڈاکٹر، آپ میری بہن کو بچائیے۔ نہیں، میرے بیٹے کی نشانی کو بچانے کی کوشش کریں، چچی نے سخت لہجے میں کہا۔ نہیں ڈاکٹر، پلیز میری بہن، ماں باپ کے بعد وہی ان کی نشانی اور میرا سہارا ہے۔ بھائی جان اور چچی کی جب نہیں نہیں حد سے بڑھی تو ڈاکٹر نے کہا، ہم اپنی پوری کوشش کریں گے، تاہم آپ کو یہ بتا دوں، اگر دونوں کی جان بچانے کی کوشش کی، ہو سکتا ہے پھر عائشہ کبھی ماں نہ بن سکے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر چچی نے نفرت بھرے لہجے میں کہا تھا، ارے 2 کو تو کھا گئی، اب کس کو کھائے گی؟ آپ جلدی کریں، ایسا نہ ہو دیر کرنے کی صورت میں میرا پوتا۔ انہوں نے یوں کہا جیسے پہلے ہی خبر پا چکی ہوں کہ بیٹا ہی ہوگا۔ 3 گھنٹے کے آپریشن کے بعد ڈاکٹر ہم دونوں یعنی مجھے اور میرے بچے کو بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر نے یہ خبر چچی کو سنائی اور ساتھ یہ بھی بتا دیا، عائشہ اب کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ چچی خوش تھیں فیروز کی نشانی بچ جانے پر۔ بچہ چونکہ قبل از وقت ہوا تھا اس لیے اس کو ہیٹر میں رکھا گیا تھا۔ میری طرف سے مطمئن ہو کر وہ سب میتیں لے کر تدفین کے لیے گاؤں چلے گئے تھے۔ تیسرے دن رسم کل سے فارغ ہو کر وہ سب لاہور آئے تو ڈاکٹر نے انہیں بتایا، فیروز کی نشانی کی حالت خراب ہے۔ چچی لگی رونے اور دعا کرنے۔
مگر نہ ان کی دعا قبول ہوئی اور نہ ہی ڈاکٹروں کی کوششیں کامیاب ہوئیں، اور بچہ بھی باپ اور نانا نانی کے پاس چلا گیا۔ چچی اور سارے لوگ اس ننھے منھے سے وجود کو لے کر گاؤں واپس چلے گئے، جبکہ میری خراب حالت کے پیش نظر پرویز بھائی جان ان کے ساتھ نہیں گئے تھے۔ چچی نے جاتے جاتے کہا تھا، اب ہم لوگوں میں اس منحوس کو دیکھنے کوئی نہیں آئے گا، یہ جیے یا مرے، اب ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی ہم اس کی منحوس صورت کبھی دیکھیں گے۔ ان کے جانے کے بعد بھائی جان نے میرے بے ہوش وجود پر ایک نظر ڈالی اور سوچا ایاز کے مرنے پر میری کتنی بری حالت ہوئی تھی۔ اب جب اماں اور ابا اور سب سے بڑی بات فیروز اور بچے کے مر جانے کا معلوم ہوگا تو عائشہ پر کیا گزرے گی؟ وہ تو مر جائے گی، اور وہ بھائی تھے، میری موت نہ چاہتے تھے، اس لیے اس مسئلے کا حل سوچنے لگے۔ ادھر جس دن یہ حادثہ ہوا اسی رات عذرا نے ایک صحت مند بیٹے کو جنم دیا تھا۔ تب بھائی جان نے سوچا وہ اپنے بیٹے کو فیروز کا بیٹا کہہ کر میرے حوالے کر دیں گے اور کوشش کریں گے جتنا عرصہ ان سب لوگوں کی موت کی خبر چھپا سکتے ہیں چھپائیں گے۔ اور یہ فیصلہ کرتے ہی وہ گاؤں چلے گئے تھے۔ فیاض اور ریاض اور فراز بھائی جان ان کے ساتھ تھے، لیکن جب عذرا سے انہوں نے بات کی تو عذرا نے رو رو کر سب گھر والوں کو جمع کر لیا۔ چچی نے جب یہ سنا تو چیخ کر کہا، ارے سب کو ہی تو کھا گئی وہ تمہاری چڑیل بہن، اب میری بچی کے بیٹے کو تو بخش دو، میں تمہیں ایسا کرنے نہیں دوں گی، تم میری بچی سے اس کا بیٹا نہیں چھین سکتے، آپ مجھے ایسا کرنے سے روک نہیں سکتی۔ بھائی جان نے تلخ لہجے میں کہا، یہ میرا بیٹا ہے، میں جس کو جی چاہے دوں، آپ لوگ کون ہوتے ہیں بیچ میں بولنے والے؟ میں ابھی اس کو لے کر جا رہا ہوں، دیکھتا ہوں مجھے کون روکتا ہے۔ بھائی جان نے بھی سخت لہجے میں کہا، تم شوق سے لے کر جاؤ، مگر میں خود اس کو بتا دوں گی کہ یہ اس کا بیٹا نہیں ہے، اس کے مقدر میں خدا نے بچے جیسی نعمت نہیں لکھی ہے۔ مگر بھائی جان نے ان کی بات کاٹ دی، اگر آپ نے ایسا کیا تو عذرا کو ہمیشہ اپنے پاس رکھیے گا، میں اس کو طلاق۔ پرویز کیا بچوں کی سی باتیں کر رہے ہو؟ فیاض بھائی غصے میں آ گئے۔ لالا مسئلہ اس وقت میری بہن کی زندگی کا ہے، اگر کسی نے میری بہن کا خیال نہ کیا تو میں بھی کسی کا لحاظ نہیں کروں گا۔ یوں میرے ہوش میں آنے سے پہلے ہی بھائی جان اپنے بیٹے کو میرے لیے عذرا سے چھین کر لے آئے تھے، اور جب مجھے 15 دن بعد ہوش آیا تو انہوں نے بچہ میری گود میں ڈال دیا، اور وہ شاید ابھی ان سب کی موت کا مجھے نہ بتاتے، مگر وہ بات بھی عذرا نے کھولی تھی، اور آج بچے کی بات بھی اس نے بتا دی تھی۔ میرے پورے وجود میں درد پھیل گیا، جی چاہا چیخ چیخ کر روں اور تقدیر سے اس ستم پر احتجاج کروں، مگر میں نے اپنے آنسو پی لیے صرف عذرا کے لیے۔ اگر میں روتی تو بھائی اسے گھر سے نکال دیتے، اور میں خود جو بے گھر ہو چکی تھی مگر اپنے بھائی کا گھر برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی، یہی وجہ تھی کہ چپ چاپ عذرا کے کمرے سے نکل آئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں گمسم اس نئی حقیقت پر گود میں ہاتھ رکھے بیٹھی سوچ رہی تھی جب بھائی جان میرے کمرے میں داخل ہوئے اور قدیر کو میری گود میں ڈالتے ہوئے کہا، لو سنبھالو اپنے صاحب بہادر کو، خواہ سب کو تنگ کرتا ہے۔ بچہ جو ہوا، میں نے آہستہ سے کہا، اور بھائی جان باہر چلے گئے۔ میں کچھ دیر قدیر کو دیکھتی رہی، اب مجھے یاد آیا عذرا کیوں اپنی پسند سے نام رکھنا چاہتی تھی۔ میں اٹھی اور جب باہر آئی تو عذرا کہہ رہی تھی، پرویز مجھے میرا بچہ دے دیں، اگر وہ عائشہ کے پاس رہا تو مر جائے گا، خدا کے لیے مجھ پر ترس کھائیے۔ پاگلوں جیسی باتیں مت کرو، تمہارے پاس تمہارے سامنے ہی تو ہے۔ ہاں رہتا ہے، مگر عائشہ کا بیٹا بن کر، دیکھو جب تک وہ عائشہ کے پاس ہے تب تک مجھے یہی خوف لگا رہے گا، اب کچھ نہ ہو جائے تب۔ فضول باتیں مت کرو، ایسا کچھ نہیں ہوگا، خدا تمہیں اور دے دے گا۔ یہ سوچو عائشہ کا تو اب وہی ایک سہارا ہے، اس کی وجہ وہ فیروز کا دکھ بھی بھول گئی ہے، تم ہمت سے کام لو۔ وہ آہستہ آہستہ عذرا کو پیار سے سمجھا رہے تھے، تبھی میں اندر داخل ہوئی۔ بھائی جان کے دیکھنے سے پہلے میں منے کو عذرا کی گود میں ڈال دیا۔ بھائی جان چونک کر مجھے دیکھنے لگے تو میں بھرائی ہوئی آواز میں کہا، تمہارا بیٹا تمہیں مبارک ہو عذرا، اگر مجھے پہلے ہی معلوم ہو جاتا تو تمہیں اتنے دن اذیت میں نہ گزارنے دیتی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو عائشہ؟ بھائی جان مارے حیرانی کے صرف یہی کہہ سکے۔ بھائی جان، ادھار میں روپیہ پیسہ زمین کچھ اور چیزیں دی جا سکتی ہیں، لیکن اولاد بھی کبھی کسی کو کوئی ادھار دیتا ہے یا لیتا ہے؟ ضبط کے باوجود میرے آنسو ٹپک پڑے کہ آج ایک بار پھر فیروز شدت سے یاد آیا تھا۔ عذرا تو آخر تم نے؟ بھائی جان غصے سے اس کی طرف مڑے۔ بھائی جان آپ کو میری قسم، جو عذرا کو کچھ کہا، اچھا ہوا یہ آخری دکھ بھی ابھی مل گیا، چند سال بعد اگر ملتا تو شاید زیادہ محسوس ہوتا۔
یہ اب بھی تمہارا ہی بیٹا ہے عائشہ، اٹھا لو اس کو۔ بھائی جان نے اس کو گھورتے ہوئے مجھ سے کہا۔ اٹھا تو لوں گی مگر یہ بیٹا صرف عذرا کا ہے، کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ ان کے کمرے سے کافی دیر تک بولنے کی آوازیں آتی رہیں، پھر خاموشی چھا گئی اور درد میں ڈوبی ایک طویل سانس لے کر میں بھی سونے کے لیے لیٹ گئی، مگر نیند نہیں آئی۔ آتی بھی کیسے؟ جو کہانی عذرا نے سنائی تھی وہ ایسی تو نہیں تھی کہ میں بھول کر آرام کرتی۔ ساری رات سوچتی رہی اپنے مستقبل کے بارے میں، وہ کیسا ہوگا، میں یہ پہاڑ سے لمبی زندگی کیسے گزاروں گی، کون سہارا بنے گا میرا۔ آنسو تکیا بھگوتے رہے تو سوچتی تھی قدیر بڑا ہوگا تو یہ کروں گی وہ کروں گی، اس کو پڑھاؤں گی لکھاؤں گی، لیکن اب ایک دم ہی سارے پروگرام ختم ہو گئے تھے، سب کچھ ختم ہو گیا تھا، زندگی کا مقصد اور مفہوم ہی ختم ہو گیا تھا۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ ہم زندگی کو نہیں گزارتے، زندگی ہمیں گزارتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو انسان وہیں رک جایا کرتا جہاں اس کو زندگی کا پہلا دکھ یا صدمہ ملتا۔ چند روز اسی سوچ و بچار میں گزرے کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ عذرا کی نفرت تو اب کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ وہ مجھے نام لینے کی بجائے منحوس کہہ کر بلاتی، مننے کو ہاتھ بھی نہ لگانے دیتی تھی، کہتی سب کو تو کھا چکی ہو، اب میری گود اجاڑنے کا ارادہ ہے۔ ان باتوں کی وجہ سے میں نے مننے کو اٹھانا چھوڑ دیا تھا، تاہم گھر کی صفائی وغیرہ میں کیا کرتی تھی۔ مہینے میں عذرا ایک چکر گاؤں کا ضرور لگاتی تھی، اور جب سے قدیر کو میں نے اس کے حوالے کیا تھا تب سے چچی بھی آنے لگے تھے۔ چچا تو مجھے پیار کر لیتے تھے، جبکہ چچی تو میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرتی تھیں، بلکہ اکثر کوئی نہ کوئی دل جلانے والی بات کر جاتی تھیں جس کا میں نے کبھی برا نہ مانا تھا۔ میں جو چھوٹی سی بات بھی ناگوار گزرنے پر گھر سر پر اٹھا لیا کرتی تھی، اب بہت کچھ سن کر بھی چپ رہتی۔ فراز بھائی کے بچے کا عقیقہ تھا، چچی خود بلانے آئی تھیں اور عذرا کو یہ کہہ کر ساتھ لے گئی کہ ڈھولک بجنی ہے، ذرا پہلے جائے گی تو رونق دیکھ لے گی۔ بھائی جان نے اجازت دے دی۔ بھائی اب بھی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ عذرا کے رویے سے وہ بے خبر ہی تھے اور میں ان کو خبر کر کے ان کے گھر کا سکون برباد نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے بات اپنی ذات پر سہتی تھی۔ عذرا کے جانے کے بعد بھائی جان کے کمرے میں آئی اور کہا، بھائی جان اب میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ بھائی جان نے حیران ہو کر مجھے دیکھا۔ حیرت کی بات ہی تو تھی کہ میں کبھی پڑھنے کے نام پر رونا دھونا شروع کر دیتی تھی، اب خود پڑھنے کا کہہ رہی تھی۔ اسی لیے میں نے کہا، بھائی جان زندگی شاید بہت لمبی ہے، کب تک گھر پر بیٹھی رہوں گی، اس لیے چاہتی ہوں میٹرک کے بعد PTC کر کے کسی اسکول میں لگ جاؤں۔ نوکری کی تو خیر بعد میں دیکھی جائے گی، تاہم بیکار وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ تم پڑھ لو، بھائی جان نے کہا۔ اور اگلے ہی روز بھائی جان نے نہ صرف مجھے کورس کی کتابیں لا دیں بلکہ امتحان کی تیاری کے لیے ایک اکیڈمی میں ایڈمیشن بھی کروا دیا، اور یوں میری پڑھائی جس سے مجھے شدید نفرت تھی شروع ہو گئی، اور اب میری بھی پوری توجہ پڑھائی پر ہی تھی۔ عذرا عقیقے سے پہلے ہی رونق دیکھنے چلی گئی تھی، اور یہ رونق دیکھنا اس کو بہت مہنگا پڑا۔ منا سردی لگنے سے بیمار ہو گیا اور عقیقے سے ایک دن پہلے بھائی جان عقیقے میں شرکت کے لیے گاؤں گئے۔ اسی رات مننے نے دم توڑ دیا، تو بھائی جان کے ساتھ نہ گئی تھی کہ چچی لوگ اب مجھ سے نفرت کرتے تھے۔ جب منا مر گیا تو چچی نے کہا، اسی لیے کہتی تھی بچے کو اس چڑیل کے حوالے مت کرو، آخر اس منحوس وجود کا اثر تو ہونا ہی تھا، اب دیکھ لیا اپنی ضد کا انجام۔ فضول باتیں مت کرے چچی جان، عائشہ کے پاس تو 1 سال سے زیادہ رہا اور نہ مرا، جبکہ اس نے چند ہی دنوں میں میرے بیٹے کو مار دیا۔ قدیر کی جان عذرا کی لاپرواہی کی وجہ سے گئی ہے، بچوں کو ادھر ادھر چھوڑ کر گپے لگاتی تھی، یہ تو ہونا ہی تھا، اب اپنا جرم دوسرے کے سر رکھنے کی کوشش مت کریں۔ جواب میں کوئی کچھ نہ بولا۔ اس رات ہی مننے کو دفن کر دیا گیا، اور دوسرے دن کل کے بعد بھائی عذرا کو وہیں چھوڑ کر آنے لگے تو عذرا روتی ہوئی خود ہی ان کے ساتھ چلی آئی، تاہم اس کو ساتھ لانے سے پہلے بھائی جان نے ان سب سے سخت لہجے میں کہا تھا، آئندہ میں آپ کے منہ سے اپنی بہن کے بارے میں کوئی بات نہ سنوں، اور اس کو بھی سمجھا دے ورنہ ایک دن واپس آ جائے گی۔ کوئی ان کی بات پر نہ بولا اور بھائی جان عذرا کو لے کر لاہور آ گئے۔ 4 بجے کے قریب بھائی جان گھر آئے تھے، میں نے دروازہ کھولا اور ان کو اکیلے دیکھ کر پوچھا، بھائی جان منا کہاں ہے؟ تم سے چھین لیا تھا نا عذرا نے، خدا نے عذرا سے چھین لیا، بھائی جان نے بھیگتے لہجے میں کہا۔ نہیں، میں چیخ مار کر بھائی جان سے لپٹ گئی، اور وہ آنسو جو مننے کو عذرا کے حوالے کرنے پر میں نے اپنے اندر روک لیے تھے سب بہہ نکلے۔ عذرا منہ بنا کر اپنے کمرے میں چلی گئی، اور بھائی جان مجھے تسلی دے کر چپ کرواتے رہے، مگر خود ان کی آنکھیں بھی نم ہو رہی تھیں۔
بس یہی آخری آنسو تھے جو میں نے منّے کی موت پر بہائے۔ اس کے بعد میں نے نہ رونے کی قسم کھا لی اور ضبط کرنا سیکھ لیا اور خود کو کتابوں میں گم کر لیا کہ زندگی صرف رونے سے نہیں گزرتی، اس کے لیے اور بھی بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ دنیا میں زندہ رہنے کے لیے جہد مسلسل کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ میں شروع کر چکی تھی کہ عزت کی زندگی گزارنے کے لیے یہ بہت ضروری تھا۔ اب میں تھی، میرا کمرہ اور پڑھائی۔ اب عذرا مجھ سے گھر کا کام کروانا بھی پسند نہ کرتی تھی، سارا کام وہ خود کرتی تھی۔ کھانا بھی خود ہی پکاتی اور ساتھ باتیں بھی خوب کرتی تھی۔ میں جب کھانے کے لیے کچن میں جاتی تو وہ اگر باہر ہوتی تو بھاگ کر کچن میں آ جاتی اور منہ بگاڑ کر کہتی، کھانے کو ہاتھ مت لگانا، سالن کے لیے پلیٹ پکڑو۔ اس نے میرے برتن ہی الگ کر دیے تھے، جیسے میں چھوت کی مریضہ ہوں اور میں پلیٹ پکڑ کر اس کے سامنے کرتی اور وہ ایک چھوٹی سی بوٹی اور تھوڑا سا سالن میری پلیٹ میں ڈال کر 2 روٹیاں مجھے پکڑا دیتی اور میں یہ سب کچھ بغیر ماتھے پر شکن ڈالے لے کر اپنے کمرے میں آ جاتی تھی۔ میں جو اپنے ماں باپ کی بہت پیاری تھی، میں جو کسی کی بات ماننا تو دور کی بات گوارا بھی نہ کرتی تھی، میں جو بہت زبان دراز تھی، ہارڈ چھٹ تھی، ضدی تھی، اپنی اہمیت بڑھانے کے لیے میں خود کو ہمیشہ نقلی بیماریوں میں مبتلا رکھتی تھی۔ اماں ابا کو وقت بے وقت اپنی ضدوں سے پریشان کر دیتی تھی، اپنے اکیلی ہونے کا فائدہ اٹھاتی تھی، کبھی سر درد کا بہانہ کر کے دوپٹہ سر پر باندھ لیا اور کبھی کھٹے آلوچے کھا کر گلا خراب کر کے میں ان سب کو اپنے آگے لگائے رکھتی تھی۔ ہر کسی سے اکڑ کر ملنا اور بولنا، انسان تو انسان، جانور بھی میرے غصے سے نہ بچتے تھے۔ آج عذرا نے میری وہ ساری اکڑ، سارا تنتنا اور غصہ مار دیا تھا، یا وقت کے بدلنے کے ساتھ وہ سب کچھ، وہ ناز و نخرے خود ہی ختم ہو گئے تھے کہ یہ ناز نخرے تو اپنے اٹھاتے ہیں، اور میرے پیارے ایک ایک کر کے سب مجھ سے جدا ہو گئے تھے، اور بھائی جان کو میں خود ہی کم بلاتی تھی کہ کہیں وہ بھی میری نحوست کا شکار نہ ہو جائیں۔ اب میں خود بھی اپنے آپ کو منحوس عورت ہی سمجھتی تھی۔ اگر میں منحوس نہ ہوتی تو کیا یہ سب میرے ہی ساتھ ہوتا؟ عذرا جو کبھی میری بہت اچھی سہیلی تھی، اب سب سے بڑی دشمن بن چکی تھی۔ ہمارے گھر ساتھ والی وہ پڑوسن جب بھی آتی، عذرا اس کے ساتھ مجھے سنانے کو خوب باتیں کرتی، اور حد تو یہ تھی کہ عذرا سے زیادہ وہ پڑوسن مجھے گھورنے لگی تھی، جیسے میری وجہ سے اس کا بھی کوئی مر گیا ہو۔ ایسے میں جب عذرا جیل کے قیدیوں کے سی انداز میں سالن روٹی دیتی تو وہ پڑوسن کہتی، بڑا حوصلہ ہے تمہارا جو اس چڑیل کو خود پکا کر کھلاتی ہو، اور عذرا تنک کر کہتی، یہی بے غیرت ہے جو میرے ہاتھ کی پکی کھاتی ہے، ارے اگر کوئی مجھے اس طرح کھانے کو دے تو میں اس کے منہ پر مار دوں، خود چاہے بھوکی مر جاؤں مگر ایسی بے عزتی کی روٹی نہ کھاؤں۔ وہ ہنسنے لگتی اور میں حیرت سے سوچتی، کیا یہ میں ہی ہوں؟ اور ایک پھیکی سی ہنسی میرے لبوں پر دم توڑ دیتی، اور پھر میں سب کچھ بھول کر پڑھائی میں لگ جاتی اور سوچتی، میٹرک کے بعد پی ٹی سی کر لوں، اس کے بعد کسی اسکول میں لگ گئی تو کھانا باہر سے کھا لیا کروں گی۔ بس یہی آخری صورت مجھے عذرا سے نجات کی نظر آتی تھی، ورنہ تو وہ مجھے چھوڑنے والی ہرگز نہیں تھی۔ بالآخر 2 سال کا یہ اذیت ناک عرصہ گزر گیا اور میں ایک اسکول میں بھائی جان کے دوست کی معرفت ٹیچر لگ گئی اور عذرا کی باتوں سے بھی کچھ حد تک نجات مل گئی۔ ناشتے میں ایک سیب اور پیکٹ کا دودھ پی کر میں اسکول چلی جاتی، فروٹ میں اکثر لا کر اپنے کمرے میں رکھ لیا کرتی تھی، اور دوپہر کا کھانا اسکول سے واپسی پر بازار سے لے کر آتی، اور وہی کھانا اگر بچ جاتا تو رات کو بھی کھا لیتی، ورنہ اب کھانے کا شوق ہی کہاں رہا تھا، اب تو صرف زندہ رہنے کے لیے کھاتی تھی۔ میں بہت زیادہ کھا کھا کر اپنی عمر سے بڑی لگا کرتی تھی، اب اتنا کم کھاتی تھی کہ اپنی عمر سے بہت چھوٹی لگا کرتی تھی۔ اپنی اسمارٹنیس کی وجہ سے میں 20 برس کی ہی لگا کرتی تھی۔ وقت اپنی رفتار سے گزر رہا تھا، مجھے یہی کچھ پتہ نہ چلتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں اسکول سے واپسی پر میں اکیڈمی پڑھنے کے لیے چلی جاتی تھی۔ میٹرک کے بعد اب میں ایف اے کی تیاری کر رہی تھی، اور جب ایف اے کر لیا تو بی اے کی تیاری شروع کر دی کہ زندگی میں کرنے کو اور کچھ رہا ہی نہ تھا، سو پڑھتی ہی چلی گئی۔ جبکہ عذرا اپنے گھر کو سنبھال رہی تھی، خدا نے 2 بیٹیوں کے بعد ابھی تک اس کو اور کچھ نہ دیا تھا۔ وہ سونی گود کے ساتھ گھر میں جلے پاؤں کی بلی کی طرح پھرتی، اور جب کبھی اپنی حالت پر غصہ آتا تو میں چاہے باہر نہ بھی جاتی، وہ خود میرے کمرے میں آ کر مجھے خوب برا بھلا کہہ کر دل کا غبار نکالتی اور پھر چلی جاتی۔ مگر اب مجھے اس کی باتوں کا افسوس نہیں ہوتا تھا، وہ سچی تھی، میری وجہ سے اس کے بھائی کی جان گئی تھی، پھر بیٹا بھی نہ رہا تھا، اور اس کے بعد خدا نے ابھی تک رحمت نہ کی تھی، ایسے میں اس کا غصہ حق پر تھا۔
مگر جب میں ایم اے کا امتحان دے رہی تھی تب عذرا نے تیسرے بیٹے کو جنم دیا۔ ڈیلیوری ہاسپٹل میں ہوئی تھی۔ بھائی جان نے مجھے ساتھ چلنے کو کہا مگر میں نے امتحان کا بہانہ بنا کر انکار کر دیا۔ یہ الگ بات کہ گھر آنے پر بھی میں نے بچے کو صرف دور سے دیکھا، اسے ہاتھ تک نہ لگایا تھا۔ عذرا بہت خوش تھی اور بھائی جان بھی، شاید میں بھی، کہ عذرا کو مصروف رہنے کے لیے ننھی سی جان مل گئی تھی۔ اب مجھ پر برسنے کا موقع اسے کم ہی ملتا تھا۔ اکثر ایسا ہی ہوتا کہ وہ مجھ پر برسنے کے لیے کمرے میں آتی تو حسن رونے لگتا اور اس کو سنبھالنے کے لیے مجھ پر غصہ اتارے بغیر جلدی سے باہر چلی جاتی۔ اردو میں ایم اے کرنے کے بعد بھائی جان نے اپنے اثر و رسوخ سے کام لے کر مجھے ایک مقامی کالج میں لیکچرار لگوا دیا تھا۔ ان دنوں میں نے لیکچرار کی حیثیت سے کالج جوائن کیا تھا تو بھائی جان کی جنرل ہاسپٹل سے سروسز ہاسپٹل بھیج دیا گیا۔ ہاسپٹل بدلا تو بھائی نے گھر بدلنے کا بھی فیصلہ کر لیا اور اتفاق سے ان کو ہاسپٹل کی طرف سے رہائش بھی مل گئی اور ہم سب نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ میں مکمل طور پر درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہو گئی، تاہم پڑھنے کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے اردو میں پی ایچ ڈی کرنے کا فیصلہ کر لیا اور تیاری شروع کر دی۔ جب سے عذرا کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا وہ مجھ پر تو کم ہی برستی تھی مگر اندر ہی اندر وہ مجھے گھر سے نکالنے کی تیاریاں کر رہی تھی۔ اس بات کا پتہ مجھے اس وقت چلا جب نئے گھر میں آئے ہوئے ابھی 1 ماہ ہی ہوا تھا۔ اوپر والے پورشن میں ایک پٹھان میاں بیوی اپنی 1 برس کی بچی کے ساتھ رہتے تھے۔ پڑوسن ہونے کے ناطے وہ کبھی کبھار آ جاتی تھی مگر میرا اس کا سامنا کم ہی ہوا تھا کیونکہ میں صبح کالج جاتی اور دوپہر کو واپس آتی۔ اس دن میں کالج سے واپس آئی تو وہ عذرا کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر عذرا سے پوچھنے لگی، آپ کی نند کون سی کلاس میں پڑھتی ہے؟ پڑھتی نہیں، پڑھاتی ہے، عذرا نے زہر خون سے کہا۔ کیا مطلب؟ پڑوسن نے حیران ہو کر پوچھا۔ کالج میں لیکچرار ہے۔ عذرا نے لہجہ نفرت سے بھرا ہوا تھا، جیسے میرے بارے میں بتانا سخت ناگوار گزر رہا ہو۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں؟ پڑوسن نے حیرت کا اظہار کیا۔ اتنی چھوٹی نہیں ہے، 29 برس کی ہے، عذرا نے پھر اسی لہجے میں کہا۔ کیا 29 برس؟ لگتی تو نہیں، پڑوسن کہہ رہی تھی اور میں اپنے کمرے میں بیٹھی سن رہی تھی۔ ہاں، لگتی تو نہیں، اس لیے کہ خدا نے بہت حسن دے رکھا ہے اور اس حسن کے علاوہ اور ہے ہی کیا اس منحوس عورت کے پاس؟ وہ بڑبڑائی۔ شادی نہیں کی؟ پڑوسن نہ جانے کیوں میری ذات میں دلچسپی لے رہی تھی۔ 2 کر چکی ہے، اب تیسری کی تیاری ہے، عذرا نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تیسری؟ پڑوسن کے منہ سے ابھی یہی نکلا تھا کہ پرویز بھائی آ گئے اور وہ چلی گئی اور میں حیرت سے سوچنے لگی، یہ تیسری شادی کا کیا چکر ہے؟ آخر عذرا نے یہ بات کیا سوچ کر کہی جبکہ ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں؟ پھر میں الجھی سوچتی رہی مگر کچھ سمجھ میں نہ آیا، لیکن پھر یہ چکر اسی رات میری سمجھ میں آ گیا جب عذرا نے کمرے میں آ کر کہا، تمہارے بھائی کے کولیگ ڈاکٹر نے، جن کی بیوی 6 ماہ پہلے بچے کی پیدائش پر مر گئی تھی، تمہارے لیے رشتہ بھیجا ہے۔ مجھے اور تمہارے بھائی کو یہ رشتہ پسند ہے کیونکہ تم خود تو کبھی ماں نہیں بن سکو گی، اس لیے اب کسی بچے والے کو ہی قبول کرنا ہوگا۔ بولو، تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نہیں، تمہارے بھائی پوچھ رہے ہیں۔ میرے بس میں ہوتا تو فوراً ہاں کر کے 2 پول پڑھوا کر تمہیں گھر سے باہر کرتی، مگر انہوں نے مجھے مجبور کیا ہے تمہاری رائے لینے کے لیے۔ بولو ہاں کر دیں۔ ان سے کہہ دو میں دوسری شادی نہیں کروں گی، مجھے میرے حال پر چھوڑ دے تو مہربانی ہوگی، میں نے بھی تلخ لہجے میں کہا۔ دوسری شادی؟ عذرا نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا۔ بی بی، تیسری شادی۔ بے شک تم ایاز کی دلہن نہ بنی مگر مہندی تو لگ ہی چکی تھی، جبکہ سیانے کہتے ہیں منگنی ہونے سے آدھا نکاح ہو جاتا ہے، تمہاری تو مہندی تک کی رسم ہو چکی تھی۔ اب تو تیسری شادی کو، اگرچہ مجھے ان کے دوست پر ترس آتا ہے، بیچارہ تمہیں پانے کے بعد اپنے بچے کو بھی روتے چھوڑ جائے گا، مگر میں تمہیں اس گھر سے نکال رہی ہوں، اس لیے ان کے دوست کا نہیں اپنا سوچوں گی۔ اب کہو، کرو گی شادی؟ وہ جلانے والے انداز میں بولی۔ جو بھی کہہ لو مگر اب میں شادی کرنا نہیں چاہتی، میری طرف سے صاف انکار ہے، میں نے ضبط کرتے ہوئے کہا۔ انکار؟ میں تمہارا انکار نہیں مانتی، تمہیں ہاں کرنا ہوگی۔ اب میں تمہیں اور اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی، یہ میں تمہیں بتا چکی ہوں۔ کوئی مجھے ہاں کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا اور نہ ہی میرے ساتھ زبردستی کر سکتا ہے، میں خود جا کر انکار کر دیتی ہوں، میں نے کہا۔ پھر
باہر آ کر بھائی جان جو چپ چاپ کھڑے ہیں شاید ہماری باتیں سن رہے تھے۔ میں نے ان کو دیکھا اور کہا، میں اب ساری زندگی شادی نہیں کروں گی، وہی بہت ہے جو میرے ساتھ گزر چکی ہے۔ اگر آپ مجھے پناہ نہیں دے سکتے تو صاف صاف کہیے، میں اپنا بندوبست خود کر لوں گی، مگر شادی کا نام بھول کر بھی میرے سامنے نہ لیجیے گا۔ میں غصے میں بھری اپنے کمرے میں آ گئی اور بھائی جان اسی وقت گھر سے باہر چلے گئے اور عذرا غصے سے بھری میرے کمرے میں آئی اور دروازے میں کھڑی ہو کر ہاتھ نچاتے ہوئے بولی، ہم میں اب کبھی شادی نہیں کروں گی۔ کیا تم بھول گئی کہ اس خانہ بدوش عورت نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا تمہارے ہاتھ میں شادی کی 3 لکیریں ہیں، کیوں خواہ شادی سے انکار کرتی ہو؟ تیسری شادی تو تمہاری لازمن ہونی ہے۔ اب تو وقت ہے اور ہم بھی کہہ رہے ہیں، مگر کل جب وقت نہیں رہے گا تب بھی تم شادی ضرور کرو گی۔ بڑھاپے میں شادی کر کے ہمیں بدنام جو کرو گی، تو بہتر ہے ابھی شادی کر کے بھائی کی عزت رکھ لو، وہ تمہاری وجہ سے بہت پریشان رہتے ہیں۔ اب بولو ہاں کہہ دے، آخر اس نے نرم لہجے میں پوچھا۔ نہیں، میں نے سختی سے کہا اور عذرا مجھے برا بھلا کہتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی، مگر اب وہ بلند آواز سے بول رہی تھی، منحوس عورت، میں تمہارے وجود سے اپنے گھر کو پاک کرنا چاہتی ہوں، اپنے بچے کو تمہارے سائے سے بچانا چاہتی ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے اگر تو یہاں رہی تو ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا، ایک ایک کر کے سب چلے جائیں گے، تو بہتر یہ نہیں کہ تو ہی چلی جا۔ کیا ہوا عذرا، کیوں خفا ہو رہی ہو؟ اوپر والی پڑوسن پھر چلی آئی، وہی جو منحوس میرے گھر میں رہتی ہے۔ عذرا اب نئی پڑوسن کو میری کہانی سنا رہی تھی اور میں اس خانہ بدوش عورت کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس نے ہر بات سچ کہی تھی۔ اس نے کہا تھا شادی کی جگہ پر 3 لکیریں ہیں، شاید ایک آدھ منگنی ٹوٹ جائے، اور اس نے 2 بیٹوں کا بتایا تھا جن میں سے ایک کی موت کی خبر بھی دی تھی اور وہ واقعی مر گیا تھا، مگر دوسرا بیٹا اب ناممکن تھا کیونکہ بقول ڈاکٹر میں اب کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ لیکن ڈاکٹر کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر خدا تو نہیں؟ ہو سکتا ہے کوئی معجزہ۔ ارے یہ میں کیا سوچ رہی ہوں، جب مجھے شادی ہی نہیں کرنا تو پھر؟ مگر عذرا کے بارے میں جب وہ خانہ بدوش عورت ساتھ گھر آئی تھی تو اس نے کہا تھا، بی بی یہ جو لڑکی ابھی تمہاری محبت میں بڑھ چڑھ کر بول رہی ہے تمہاری دشمن بن جائے گی اور تم سے شدید نفرت کرے گی۔ اور اس کی یہ بات بھی سچ ہو چکی تھی، مگر اس کی 2 باتیں ابھی نامکمل تھیں۔ تیسری شادی جو کہ میں اب کبھی کر ہی نہ سکتی تھی، ایاز سے منگنی ٹوٹی نہ تھی، اس کے مرنے پر خود بخود ختم ہو گئی تھی، اور فیروز شادی کے بعد مر گئے تھے۔ اب جو اس نے دوسرے بچے کا کہا تھا وہ تو ناممکن تھا کہ میں اب ایک بانجھ عورت تھی، شادی کر بھی لیتی تو ماں نہ بن سکتی تھی، اور سچی بات تو یہ تھی کہ اب پڑھائی کے علاوہ کسی بات میں دلچسپی نہ تھی۔ میں اب پڑھنا پڑھانا چاہتی تھی، یہی وجہ تھی کہ میں نے بھائی سے شادی کا انکار خود کیا تھا کہ عذرا کہیں اپنی طرف سے ہی ہاں نہ کر دے۔ مگر یہ دوسرے بیٹے والی بات کبھی کبھی مجھے پریشان کرتی تھی، کیا واقعی میرا کوئی دوسرا بیٹا ہوگا؟ چند روز بعد عذرا اور بھائی گاؤں چلے گئے، وہ جمعہ کو گئے تھے اور چند دن وہاں رہنے کا پروگرام تھا۔ ان کے جانے کے بعد میں کمرہ چھوڑ کر باہر چھوٹے سے لان میں کتاب لے کر بیٹھ گئی۔ وہ جب بھی گاؤں جاتے تھے میں ایسے ہی بیٹھا کرتی تھی کہ تبھی میری آزادی ہوتی تھی۔ عذرا اتنی کمینی تھی کہ جاتے ہوئے کچن کو تالا لگا کر جاتی تھی تاکہ میں اس کے بعد کچن میں نہ جا سکوں، کہ وہ میرا کسی چیز کو ہاتھ لگانا پسند نہ کرتی تھی، اور میں خود بھی نہیں جاتی تھی، بھلا جاتی بھی کیوں؟ کھانا باہر سے لے آتی تھی اور چائے اپنے کمرے کے ہیٹر پر بنا لیا کرتی تھی۔ یوں میرا وقت بھی پاس ہو جاتا تھا۔ میں ان سب کے جانے کے بعد پرسکون سی لان میں بیٹھی پڑھ رہی تھی، تبھی تھوڑا وقت ہی گزرا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو اوپر والی پڑوسن تھی، اس کے ساتھ اس کی بچی تھی۔ بھائی لوگ تو گاؤں گئے ہیں، میں نے آہستہ سے کہا۔ وہ لوگ گاؤں گئے ہیں، آپ تو گھر میں ہیں، اندر آنے کا نہیں کہیں گی؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھی، اور میں نے ان کو اندر آنے کا راستہ دیتے ہوئے کہا، جی ضرور آئیے۔ اصل میں میرے ذہن میں آج بھی وہ غازی روڈ والی پڑوسن تھی جو عذرا سے بھی زیادہ مجھے گھورا کرتی تھی، نہ جانے کیوں۔ بھلا اس کو یہ سب کر کے کیا ملتا ہوگا؟ عذرا سے تو چلو میرا کچھ رشتہ تھا، مگر وہ عورت خواہ عذرا کی نظر میں اپنی اہمیت بڑھانے کے لیے، خیر ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں دنیا میں۔ پڑھ رہی تھیں آپ؟ اس نے کرسی پر پڑی کتاب دیکھ کر پوچھا۔ جی ہاں پڑھ ہی رہی تھی، آپ پلیز بیٹھیں اور بتائیں کیسے آنا ہوا؟ میں نے اس کی معصوم اور پیاری سی بچی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سچ پوچھے تو آپ سے ملنے اور باتیں کرنے کو بہت جی چاہتا تھا، مگر آپ سے کم ہی ملاقات ہوتی ہے۔ آپ تو سارا وقت اپنے کمرے میں ہی بند رہتی ہیں یا پھر کالج۔
کبھی ہمارے ہاں بھی آئیے، وہ خلوص بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ جی، بس وقت ہی نہیں ملتا، میں نے مارے مروت کے کہا۔ وقت تو بہت ہوتا ہے آپ کے پاس، آپ خود ہی آنا نہیں چاہتی۔ شاید اپنی بھابھی کی وجہ سے، بہت ڈرتی ہیں آپ ان سے۔ وہ نہ جانے کیا پوچھنا چاہتی تھی۔ ڈرنے والی چیز سے ڈرنا ہی چاہیے، میں نے مسکرا کر بات ٹال دی۔ آپ مجھ سے دوستی کریں گی؟ وہ اچانک ہی کہنے لگی۔ میں نے حیران ہو کر اس کو دیکھا اور مدھم لہجے میں کہا، مجھ سے دوستی کر کے آپ کو کیا ملے گا؟ بھابھی سے کیجئے دوستی، وہ ان سے اچھی کمپنی ملے گی۔ میری دوستی عموماً لوگوں کو نقصان ہی دیا کرتی ہے۔ میں آپ کی سب کہانی جانتی ہوں، آپ کی بھابھی کا رویہ بھی سمجھتی ہوں، اور آپ کے صبر و تحمل اور ضبط پر حیران بھی ہوتی ہوں۔ وہ اتنا کچھ بولتی رہتی ہیں مگر آپ کے منہ سے کبھی اف تک نہیں نکلا۔ آخر آپ اپنے بھائی سے بات کیوں نہیں کرتی؟ ان کو بتائیں بھابھی کے رویے کے بارے میں، وہ مجھے مشورہ دے رہی تھی۔ ایک وہی تو اب اس دنیا میں میرا محبت کا رشتہ ہے، میں اس کو کھونا نہیں چاہتی۔ آپ چھوڑیں ان باتوں کو، بتائیں کیا پیجیے گا؟ جو بھی آپ پلا دیں۔ ویسے کچن کو تو آپ کی بھابھی تالا لگا کر گئی ہوں گی۔ جی، وہ کچن کو تو بھابھی تالا، دراصل میں نے بات ادھوری چھوڑ کر دیکھا کہ وہ کیا سوچتی ہوگی۔ نہ جانے کیا بات ہے جو اس کی بھابھی تالا، مگر وہ ویسی نہیں تھی جیسے کہ غازی روڈ والی پڑوسن۔ جانتی ہوں اس بات کو بھی۔ آپ اوپر آئیں نا، میں آپ کو اپنے ہاتھ کی چائے بھی پلاؤں گی اور بہت سی باتیں بھی کریں گے۔ وہ بہت محبت سے کہہ رہی تھی۔ میں نے ایک بار رسمی انکار کیا اور پھر اوپر اس کے ساتھ آ گئی۔ اوپر اس کا شوہر بھی تھا، وہ بھی بہت محبت اور خلوص سے ملا۔ میں اس کے ساتھ دوسرے کمرے میں آ گئی اور ہم دونوں باتیں کرنے لگے۔ اس نے مجھے اچھی سی چائے بھی پلوائی، ہم نے بہت سی باتیں بھی کی۔ انہوں نے مجھے رات کے کھانے پر روکنا چاہا مگر میں انکار کر کے چلی آئی۔ صبح ابھی میں کالج کے لیے تیار ہو ہی رہی تھی جب بیل ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو اوپر والی پڑوسن ناشتے کی ٹرے لیے ہوئے کھڑی تھی۔ یہ کیا؟ میں نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ آپ کا ناشتہ، جب تک آپ کی بھابھی نہیں آ جاتی آپ کو ناشتہ میں دیا کروں گی، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مگر بھابھی مجھے کب ناشتہ دیتی ہیں؟ پلیز آپ تکلیف نہ کریں، اس طرح میری عادت خراب ہو جائے گی۔ میں نے اندر کے درد کو دبا کر بظاہر مسکرا کر کہا، نہیں خراب ہوتی عادت، میں آپ کی بھابھی کے آنے پر بھی آپ کو ناشتہ دیا کروں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے ہی کہہ رہی تھی، ارے اگر آپ نے بھابھی کے سامنے یہ سب کیا تو وہ آپ کا گھرانہ بند کر دیں گی۔ ویسے سچی بات ہے، میں صبح ناشتے میں صرف چائے پیتی ہوں، پلیز آپ یہ سب واپس لے جائیں۔ میں نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا، آج تو رکھ لیں، کل سے نہیں لاؤں گی۔ کہہ کر وہ ٹرے مجھے دے کر واپس چلی گئی اور میں اس کی اس ہمدردی پر غور کرتے ہوئے اندر چلی آئی۔ دوپہر میں کالج سے واپس آئی تو ابھی لباس بدل ہی رہی تھی کہ وہ پھر دوپہر کا کھانا لے کر چلی آئی۔ تو میں نے ناراضگی سے کہا، یہ آپ اچھا نہیں کر رہی۔ ٹھیک ہے، میں اچھا نہیں کر رہی آپ کے ساتھ، اچھا کرتا ہی کون ہے؟ کہہ کر وہ چلی گئی۔ اب یہ بھی اتفاق تھا کہ صبح ناشتے کی چیزیں بچی ہونے کی وجہ سے کھانا لے کر نہیں آئی تھی اور اب میں اوپر سے آیا ہوا کھانا کھا رہی تھی۔ بہت عرصہ بعد گھر کا بنا ہوا کھانا کھایا تو اچھا لگا، حالانکہ ان کے کھانے میں مرچ برائے نام تھی۔ یہ تو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ سالن میں صرف نمک ڈالتے ہیں اور مرچ کے ذائقے کے لیے ثابت سبز مرچ 2-4 ڈال دیتے ہیں۔ میں کھانے سے پاری ہوئی تو وہ بچی کو لے کر پھر آ گئی۔ میں نے اس کو بیٹھنے کا کہتے ہوئے پوچھا، ناشتہ بھی آپ کے گھر سے کر لیا، کھانا بھی کھا لیا، مگر آپ کا نام ابھی تک نہیں پوچھا اور نہ ہی آپ نے بتایا۔ اب یہ رسم بھی ادا کر دیجئے تاکہ مخاطب کرنے میں دقت نہ ہو۔ میرا نام رابعہ ہے اور میری بیٹی کا نام زرتاشا، جبکہ آپ کا نام مجھے بھی معلوم نہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ وہ اپنا نام بتانے کے بعد پوچھ رہی تھی۔ میرا نام منحوس ہے، بھابھی نے بتایا ہوگا، میں نے دکھی لہجے میں کہا۔ ایسی بات نہیں کرتے، آپ اپنا صحیح نام بتائیں۔ وہ محبت سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، عائشہ۔ میں نے مسکرا کر بتایا، پھر پوچھا، کیا میں زرتاشا کو اٹھا سکتی ہوں؟ میں نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ پوچھ ہی لیا۔ کیوں نہیں، مجھے بہت خوشی ہوگی، رابعہ نے کہا تو میں نے اس چھوٹی سی پیاری بچی کو اٹھا کر چوم لیا۔ نہ جانے کیوں میرے اندر ممتا جاگ رہی تھی، حالانکہ میں نے تو اپنے 3 دن زندہ رہنے والے بیٹے کو بھی ایک نظر نہ دیکھا تھا۔ اگر زندہ ہوتا تو یہ باتیں، یہ رویے، یہ میرے پیار کے رشتے جو اب دکھ بن گئے تھے، شاید ان کا دکھ اتنا محسوس نہ ہوتا، مگر شاید خدا کو یہ بھی منظور نہیں تھا، ورنہ اگر
اگر میرا بیٹا زندہ ہوتا تو شاید زندگی اتنی مشکل نہ ہوتی جتنی کہ اب تھی، ہر لمحہ اذیت سے بھرا۔ آپ کیا سوچنے لگیں؟ رابعہ نے پوچھا تو میں چونک پڑی، پھر اس کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ عذرا پورا ایک ہفتہ گاؤں میں رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی پرویز بھائی بھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس ایک ہفتے میں میری رابعہ سے خوب اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی، اور بچی تو مجھ سے اس قدر پیار کرنے لگی تھی کہ رابعہ اوپر بھی ہوتی تو وہ اکیلی میرے پاس چلی آتی، اور میں بھی اس کو بہت پیار کرنے لگی تھی۔ اکثر آتے ہوئے اس کے لیے کچھ نہ کچھ لے آتی تھی کہ بچے تو ہوتے ہی محبت اور کھانے پینے کے ہیں۔